अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल और जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम हकीकत ये है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप सभी करम फरमाओं से मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। पाकिस्तान का एक क्रिकेटर जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता था, दानिश कनेरिया, ज़रूर आपने सुना होगा। वो इकलौता हिंदू क्रिकेटर था पाकिस्तान की नेशनल टीम में। उसने कुछ रोज़ पहले हिंदुस्तान के एक टीवी चैनल जी न्यूज़ को इंटरव्यू में बताया कि शाहिद आफरीदी जो पाकिस्तानी क्रिकेटर है वो उसके साथ हमेशा बहुत बुरा सलूक किया करता था। उसके कहने के मुताबिक कि शाहिद आफरीदी, क्योंकि वो हिंदू है दानिश कनेरिया, इसीलिए उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता था, जैसे नफ़रत करता था। और कई मरतबा उसने उसको ऐसे भी बोला कि तुम हिंदू से मुसलमान बन जाओ, कन्वर्ट हो जाओ। समझ में नहीं आता, ये हर एक का अपना ज़ाती मसला है, ज़ाती पसंद नापसंद है। हिंदुस्तान में अगर किसी मुसलमान क्रिकेटर को कोई दूसरा हिंदू क्रिकेटर ऐसा बोले तो क्या पाकिस्तान के आवाम को अच्छा लगेगा? कतई नहीं। अगर मुसलमान को ऐसा बोलें अच्छा नहीं लगेगा तो फिर पाकिस्तानियों को भी दानिश कनेरिया के ख़िलाफ़ इस इम्तियाज़ी सलूक के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। उन्हें चाहिए कि वो शाहिद आफरीदी की मज़म्मत करें और उसे बोलें कि वो ऐसे बर्ताव से बाज आए और माफ़ी मांगे। जनाब इमरान ख़ान, पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म, वो कह चुके हैं कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे जिसमें इस्लामाबाद में 20 लाख लोग इकट्ठे होंगे। वो चाहते हैं कि 20 लाख लोगों की धौंस देकर वो हुकूमत को मजबूर करें कि हुकूमत क़बल इस वक्त इंतख़ाबात कराए, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहले ही बोल चुकी है कि कम से कम 8 महीने तो डिलिमिटेशन में लग जाएंगे और उसके बाद फिर जब तैयारी शुरू होगी इंतखाबात की तो इस लिहाज से कम 1 साल तो लगेगा ही। और अगर जो 5 साल का अरसा हर पार्लियामेंट को दिया जाता है उस हिसाब से देखें तो अगस्त 23 तक ये इलेक्शन होना चाहिए। तो अभी इमरान ख़ान चाहते हैं कि वो इस तरह पाकिस्तान की नई सरकार को धौंस देकर मजबूर करके क़बल इस वक्त इंतख़ाबात कराएं। इस सिलसिले में उनके जो 2 ख़ास आदमी हैं, जनाब इमरान ख़ान के एक फवाद चौधरी, दूसरा शेख रशीद। तो शेख रशीद ने प्रेस वालों से बात करते हुए कहा कि वो एक लिहाज से इंतबाह दे रहे थे सरकार को, मौजूदा सरकार को, शहबाज शरीफ की सरकार को वो अल्टीमेटम दे रहे थे कि आप जल्द से जल्द इलेक्शन करवाइए, नहीं तो ये जो लॉन्ग मार्च होगा, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि ये खूनी मार्च हो सकता है। यानी सीधे सीधे उन्होंने सिविल वार या खाना जंगी की धमकी दे डाली।
اچھا، انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا، شیخ رشید نے تو یہاں تک کہا کہ عمران خان کی محبت میں کچھ لوگ خود سوزی کر سکتے ہیں، یعنی سیلف ایمولیشن، اپنے آپ کو زندہ جلا سکتے ہیں۔ یہ انہوں نے شاید جو انسپائریشن لیا ہے وہ جب 1979 میں بھٹو کو پھانسی ہوئی تھی تو کچھ لوگوں نے ان کے عشق میں اپنے آپ کو جلا دیا تھا۔ ابھی یہ صاحب عمران خان بھی بار بار جب بھی تقریر کرتے ہیں تو اپنے آپ کو اس کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں جناب ذوالفقار علی بھٹو سے، تو یہ شیخ رشید بھی ویسا کہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اگر شیخ رشید ایسا سمجھتے ہیں کہ لوگ عمران خان کی محبت میں اپنے آپ کو جلا ڈالیں گے تو پھر بسم اللہ کیجئے، شروعات آپ اپنے آپ سے ہی کیجئے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ سے تو زیادہ بڑا عاشق تو ہو ہی نہیں سکتا عمران خان کا، پہلے آپ ہی بسم اللہ کیجئے، آپ جل جائیں، پھر آپ کے پیچھے کچھ نہ کچھ اور بھی آ جائیں گے، ضرور آئیں گے۔ اب ان صاحب کی ایسی دھمکی آمیز بیانوں سے جناب رانا ثناء اللہ جو موجودہ وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے پریس والوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیے، ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت میں ہر پولیٹیکل پارٹی کو اختلاف کرنے کا حق پہنچتا ہے، لیکن وہ اختلاف کسی بھی لحاظ سے وائلنٹ نہیں ہونا چاہیے، پرتشدد نہیں ہونا چاہیے، پرامن رہنا چاہیے۔ اور انہوں نے خاص طور پر شیخ رشید کا نام لے کر کہا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم اس جو احتجاج ہے اس کو تم وائلنٹ بنا دو گے تو میں تمہاری زندگی اجیرن کر دوں گا، تمہیں گھر سے نکلنے نہیں دوں گا۔ انہوں نے یہ تک کہا کہ شیخ رشید اگر اپنے بیان کو امینڈ نہیں کرتا اور یہ نہیں کہتا کہ ہمارا جو احتجاج ہے یہ لانگ مارچ ہے پرامن رہے گا، تو میں اس کو اپنے گھر سے نکلنے بھی نہیں دوں گا، یہاں تک ان رانا ثناء اللہ نے کہہ دیا۔ تقریباً 1.5-2 مہینہ پہلے ہمارے ایک پروگرام میں ہم نے بتایا تھا، عمران خان کی حکومت اس وقت جب عمران خان وزیر اعظم تھے، انہوں نے جو پیکا کا جو آرٹیکل 20 ہے اس میں امینڈمنٹ کی تھی، اس کے لیے آرڈیننس لائے تھے، پارلیمنٹ سے پاس نہیں کرایا تھا انہوں نے قانون، آرڈیننس لائے تھے، جس لحاظ سے اگر سرکار کو لگتا ہے کہ کسی بھی آدمی کا کوئی بیان، کوئی حرکات جو ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے، فیک ہے، تو اسے بنا کسی وارنٹ کے اریسٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کو ضمانت بھی نہیں ملے گی۔ اس وقت صحافیوں نے بہت پرزور احتجاج کیا تھا، اپوزیشن پارٹی یعنی اس وقت کی اپوزیشن یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی والوں نے بھی اس کی مذمت کی تھی، اور پھر صحافیوں نے مل کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کی کہ اس امینڈمنٹ کو جو ہے نا قواش کیا جائے، رد کر دیا جائے۔ اب 2 روز پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا اور اس میں انہوں نے کہا کہ بالکل یہ جو امینڈمنٹ ہے، یہ جو ترمیم لائی تھی عمران خان کی سرکار، وہ ہمارے آئین کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کی نفی کرتی ہے، اسی لیے انہیں ہم قواش کرتے ہیں، منسوخ کر دیتے ہیں۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ آج جو حکومت میں ہیں وہ اس وقت اپوزیشن میں تھے اور اس وقت انہوں نے اس امینڈمنٹ کی، اس ترمیم کی مخالفت کی تھی۔ اب پتہ نہیں کیا ہوا کہ اس وقت جو FIA ہے، اب ظاہر ہے وہ تو اس وقت کے جو وزارت ہے اس کے انڈر کام کرتی ہے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپیل میں جائیں گے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی یہ جو اپیل ہے اس میں ہم جو فیصلہ آیا ہے اس کے خلاف اپیل کریں گے کہ
یہ قانون ضروری ہے، یہ ترمیم ہونی چاہیے۔ جب محترمہ مریم اورنگزیب جو اس وقت وزیر اطلاعات ہیں، ان سے صحافیوں نے ملاقات کی اور ان کا اس طرف دھیان کھینچا کہ بھائی آپ بتائیے، آپ اس وقت اس کی مخالفت کر رہے تھے اس ترمیم کی، اور اب آپ چاہتے ہیں، جب خود اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو رد کر دیا ہے تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے اس سے۔ اس وقت تو آپ خود چاہتے تھے کہ یہ رد ہونا چاہیے، اور اب وہ ہو گیا ہے تو آپ کہتے ہیں آپ اپیل میں جائیں گے۔ تو محترمہ مریم اورنگزیب نے افسوس کا اظہار کیا اور انہوں نے یقین دلایا کہ ہم اپیل میں نہیں جائیں گے۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ جو اپیل میں جانے کا فیصلہ ہے، FIA نے اپنی وزارت سے بنا اجازت لیے یہ فیصلہ لیا ہے، اسی لیے اس پر عمل نہیں ہوگا۔ مشاہد حسین سید ابھی سینیٹر ہیں، پہلے کبھی نواز شریف کی گورنمنٹ میں منسٹر ہوا کرتے تھے، سینیٹر ہیں، اور وہ سینیٹ کی ایک کمیٹی ہے اس کے چیئرمین ہیں۔ ابھی یہ جو کنفیوشس انسٹیٹیوٹ کے جو پروفیسر صاحبان تھے چینی، جن کو بلوچستان لبریشن آرمی والوں نے ایک خاتون، خودکش بمبار خاتون کی ذریعے اڑا دیا تھا، تو اس کے لیے افسوس کا اظہار کرنے مشاہد حسین سید چین گئے تھے، اور انہیں جا کے بتایا کہ ہمیں افسوس ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور ہم آئندہ بھی یہ خیال کریں گے کہ ایسا نہیں ہو، اور فل پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے گی چینیوں کو۔ لیکن ابھی جب وہ واپس آئے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ میں نے تو اپنے صحیح پوری کوشش کی کہ انہیں اعتماد میں لوں اور انہیں یہ یقین دہانی کراؤں کہ بھائی چینیوں کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے جو محسوس ہوا کہ چینیوں کا پاکستان سے اعتبار اٹھ گیا ہے۔ بھلے وہ منہ سے نہیں کہتے، لیکن ان کے بات چیت کے انداز سے لگا کہ وہ پاکستان میں اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے وہ پاکستان سے نکلتے جائیں، پاکستان چھوڑ دیں۔ افغانستان کی طالبان گورنمنٹ آپ کو معلوم ہوگا گزرے سال ستمبر میں وجود میں آئی تھی، مطلب پاور میں آئی تھی جب امریکہ چلی گئی افغانستان سے۔ اس وقت سے لے کر آج تک ابھی تقریباً 9 مہینے ہو چکے، ان کو کسی نے بھی تسلیم نہیں کیا ہے، ریکگنائز نہیں کیا افغانستان کی طالبان گورنمنٹ کو، حتیٰ کہ پاکستان نے بھی نہیں کیا۔ جب تک عمران خان وزیر اعظم تھا، جبکہ اس نے کہا تھا کہ یہ سچی حقیقی آزادی تو اب ملی ہے افغانستان کو، اس کے بعد بھی پاکستان نے بھی اس کو ریکگنائز نہیں کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا کیوں ان کو ریکگنائز نہیں کر رہی، کیونکہ وہ افغانستان کے عوام کو بنیادی حقوق نہیں دینا چاہتے، خاص طور پر وہاں کی جو فیمیل پاپولیشن ہے، جیسے اسکول کی بچیوں کو اسکول نہیں جانے دینا، کالج کی بچیوں کو کالج نہیں جانے دینا، اور اس ضمن میں ابھی ایک دوسرا ایسا ڈرکونین انہوں نے قانون بنایا ہے، اور اس کے روح سے انہوں نے حکم جاری کیا ہے کہ افغانستان کی ہر عورت کو برقع پہننا لازمی ہوگا، اور برقع بھی وہ جیسے وہ شٹل کاک جیسا ہوتا ہے، بیڈمنٹن والی جو شٹل ہوتی ہے نا، اس کی طرح جو لگتا ہے برقع، وہ برقع پہننا پڑے گا ان کو۔ اب تو ہمیں لگتا ہے مشکل سے کوئی ملک ان کو، یہ تو الگ بات ہے کہ UN یا امریکہ یا ہندوستان انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ان کی مدد کیے جا رہا ہے، لیکن ان کو اپنی عوام کی رتی بھر بھی پرواہ نہیں ہے، اور وہ بس اپنے سے ان کو جتنا ہوتا ہے وہ اپنی عوام کو تکلیف سے ایک تکلیف کے اوپر دوسری تکلیف دیے جا رہے ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سبھی بھائیوں اور بہنوں سے
प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त चाहूँगा, लेकिन पूरा करने से पहले, प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले आप सबसे मेरी एक मर्तबा फिर ये मौदबाना दरख्वास्त होगी कि जिस किसी साहब या साहिबा ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।